Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome back to online classes of Iqra First Boys Secondary Schools, our project of Iqra education system. My dear brothers, this is another lecture on chapter number 14, poem The Hand That Rocks the Cradle is the Hand That Rules the World. In the last video lecture yesterday, I explained you some keywords with their English and Urdu meanings, and I told you which word is used in the context in which meaning. Today in this video lecture, I am going to explain you this poem along with the introduction to the poet. But before we further go ahead, let me tell you there are 4 stanzas in this poem. Each stanza consisting of 8 lines. 3 stanzas on page number 53 and the last stanza on page number 54. Every stanza is ending in is the hand that rules the world. It means the last couplet of every stanza is the name of the poem. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. As you can see, the name of the poet of this poem is William Ross Wallace. He was born in 1819 and died in 1881. He was born in a state of America, Lexington, Kentucky. His first poem appeared in 1837, which means he had written many poems before that, before 1837, but his first poem was published, or it was publicly on air in 1837. He was by profession a lawyer, but did not practice law. Rather, he spent more time on literature because he was fond of writing. He composed many patriotic songs. You remember patriotic means loving or having desire or love for one's country. So he wrote many songs that depicted his feeling for his country, and that all happened during the Civil War, which became popular. He was a friend of Edgar Allan Poe, whom he resembled in both temperament and habits. He also possessed a splendid imagination as well as poetic diction. In fact, his many poems became famous, but his very poem, The Hand That Rocks the Cradle is the Hand That Rules the World, tops all of his poems. In my opinion, this is one of the best poems written by any poet on a personality, as I told you yesterday, who is an integral part of our life. When you look at the title of this poem, The Hand That Rocks the Cradle is the Hand That Rules the World, which personality comes in your mind? The hand that rocks the cradle. It means when a baby is in its infancy and he keeps crying and keeps persisting, so who is there to rock the cradle? The same hand is the hand that actually rules the world. In simple words मैं आपको बताऊं कि जब टाइटल को हम देखते हैं इस पोम के, द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल इज द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड, तो हमें हमारे दिमागों में एक ही शख्सियत आती है और वो है हमारी वालदा, हमारी मदर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माँ को कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा किया है। ये पर्सनालिटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ास स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बनाई है। आप देखें कि माँ वो वाहिद शख्सियत है जो अपनी औलाद से कभी भी तंग नहीं आती। बच्चे जितना ही रोना धोना करें, जितनी ज़िद करें, माँ हमेशा अपने बच्चों से मोहब्बत ही करती है। वालिद साहब कभी कभी डांट देते हैं, गुस्से हो जाते हैं, पिटाई भी लगा देते हैं, सज़ा भी दे देते हैं, बट आई डू नॉट रिमेंबर दैट माई मदर हैज़ एवर स्कोल्डेड मी और पनिश्ड मी। द सेम इज़ द केस विद यू पीपल टू। आपकी वालदा ने भी कभी आपको मारा नहीं होगा या सज़ा नहीं दी होगी, हमेशा प्यार से समझाया होगा। तो
یہ جو پوم ہے ولیم راس ویلس کی، یہ ماں کے اوپر لکھی گئی ہے. I would want you people to keep your books in front of you. آپ اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھ لیں. Open page number 53 in your books so that you can go ahead with me. Yes, I am waiting for you people to open your books. Take your time, open your books, and then I will further go ahead with the explanation of this poem. اچھا، آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے لاسٹ لیکچر میں جو یہ ورڈز میں نے انگلش میننگ اور اردو میننگ کے ساتھ لکھوائے تھے، ان کو میں نے اریز نہیں کیا ہے تاکہ اگر کوئی ایسا ورڈ آئے جس کی میننگ آپ کو یاد نہ ہو تو آپ یہاں بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورڈز ریٹن ہیں اور ان کی میننگز انگلش اور اردو میننگز بھی ریٹن ہیں. اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو پیپل ہیو کمپلیٹڈ دس ورک ان یور رجسٹر ٹو. یہ ورڈز انگلش میننگ اور اردو میننگ کا کام آپ کو اپنے رجسٹرز میں کرنا تھا. کل میں نے اس کو ہوم اسائن کیا تھا اور امید ہے کہ آپ لوگ اب تک یہ کام اپنے رجسٹرز میں کر چکے ہوں گے. اوکے، آئی ہوپ ایوری بڈی ہیز اوپنڈ ہز بک. The first line of the first stanza is blessings on the hand of women. یہاں شاعر جو ہے وہ عورتوں کے ہاتھوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رحمت نعمت کو مینشن کر رہے ہیں کہ عورتوں کے ہاتھوں میں کچھ ڈیوائن فیور ہے، کچھ بلیسنگ ہے، کچھ رحمت ہے. اینجلز گارڈ اٹس اسٹرینتھ اینڈ گریس. اور ان ہاتھوں کو، ان ہاتھوں کی طاقت کو، ان ہاتھوں کے فضل کو، ان ہاتھوں کے کاموں کو اینجلز ہی کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک عورت چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، بیٹی کی صورت میں ہو، عورت کا ہر روپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے. ہماری والدہ، ہماری بہن، ہماری بیٹی، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت لے کر اس دنیا میں آتے ہیں. تو اللہ کی کچھ خاص ہی رحمت ہوتی ہے ہماری ماؤں پہ، بہنوں پہ، بیٹیوں پہ. پھر آگے کہتے ہیں شاعر کہ ان دا پیلس کاٹیج ہوول، چاہے وہ کوئی محل ہو، پیلس محل ہو، کاٹیج ایک منزلہ مکان ہی کیوں نہ ہو، یا ہوول چاہے وہ کوئی ایک جھوپڑی ہی کیوں نہ ہو. شاعر نے بہت خوبصورتی سے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس ایک لائن میں تین طبقات کو، تین کلاسز کو مینشن کیا ہے. ہائر کلاس ود دا ورڈ آف پیلسز، مڈل کلاس ود دا ورڈ آف کاٹیج، اینڈ لوور کلاس ود دا ورڈ آف ہوول. کہ چاہے کوئی محل ہو، چاہے کوئی ایک منزلہ گھر ہو، مکان ہو، چاہے کوئی ایک جھوپڑی کیوں نہ ہو، او نو میٹر ویئر دا پلیس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جگہ کون سی ہے. would that never stormed assailed it، کبھی بھی کسی بھی جگہ جہاں پر یہ عورت یعنی کہ ماں کے روپ میں موجود ہو تو بڑے سے بڑا طوفان اس پر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی مصیبت، کوئی رنج، کوئی الم نہیں آ سکتا. رینبوز ایور جنٹلی کرلڈ، بلکہ ہر وقت اس پر رینبو چھائے رہیں گے. رینبو کا ورڈ یہاں پر استعمال کیا ہے پوئٹ نے یہ بتانے کے لیے کہ رینبو از ایکچولی اے سائن آف ٹرانکلٹی اینڈ سیرینٹی. رینبو کب آتا ہے؟ جب بارش تھم جاتی ہے، موسم سہانا ہو جاتا ہے تو آپ کو رینبو دکھتا ہے اکثر جگہوں پہ. تو یہ رینبو اس بات کی علامت ہے ایکسکیوز می، رینبو اس بات کی علامت ہے بیٹے کہ بارش تھم چکی ہے، موسم معتدل ہو چکا ہے، سہانا ہو چکا ہے. تو یہاں پر رینبو کا ورڈ استعمال کر کے یہ شاعر بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ کوئی محل ہو، چاہے کوئی گھر ہو، مکان ہو، چاہے کوئی جھونپڑی ہو، کبھی کوئی رنج، کوئی الم، کوئی مشکل، کوئی پریشانی اس گھر پر نہیں آئے گی، اس جگہ پر نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ اچھا خوشگوار موسم رہے گا. For the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. کیونکہ اس گھر میں وہ ہاتھ موجود ہے جو بچے کے جھولے کو جھلاتا ہے
اور یہ وہی ہاتھ ہے جو دنیا پر حکومت کرتا ہے. پہلے تو ہم اس کپلٹ کو سمجھ لیں کہ the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world, اور یہی ٹائٹل آف دا پوم بھی ہے. یہاں کیا مراد ہے کہ the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world؟ یہاں مراد ہے کہ ماں وہ شخصیت ہوتی ہے جو بچوں کو بالکل انفینسی ایج سے پرورش کرتی ہے بچوں کی، اور بچوں کی تربیت کرتی ہے ماں، اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، اور پھر یہ اولاد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دنیا پر حکومت کریں، اپنی قابلیت کے جوہر منوائیں، اپنی قابلیت کا سکہ بیٹھائیں اور دنیا میں کامیابی حاصل کریں. تو ان سب کی کامیابی کے پیچھے، ان اولاد کی اس کامیابی کے پیچھے ایک ہی ہاتھ ہے. یہ وہی ہاتھ ہے جس نے بچپن سے اس کی پرورش کی ہے. Let's move on to the second stanza. In fancies the tender fountain, power may with beauty flow. بچپن میں in fancies a tender fountain. کل میں نے آپ کو بتایا تھا the word tender. اس کی میننگ میں نے آپ کو لکھوائی تھی soft, delicate. You can look at the board on number 11. It's written there tender, soft, delicate, نرم ملائم. جب بچے بہت ہی نرم ملائم فاؤنٹین کی طرح ہوتے ہیں، پاور میں ود بیوٹی فلو، تو ان ہاتھوں میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ طاقت بھی ہوتی ہے کہ ان بچوں کی پرورش کرے. تو یہی ماں جو ہوتی ہے ان بچوں کی، جب بچے بہت ہی سافٹ اور ڈیلیکیٹ ایج میں ہوتے ہیں، ٹینڈر ایج میں ہوتے ہیں، یہ وہ عمر ہوتی ہے بچوں کی جب ان کو پوری توجہ چاہیے ہوتی ہے، اور ان کی تربیت کا زمانہ بھی یہی ہوتا ہے. تو یہی ماں نہ صرف گھر کے کام کاج کرتی ہے بلکہ اپنے بچوں کی بھی پوری طرح پرورش کرتی ہے. تو شاعر یہ بتا رہے پاور میں ود بیوٹی فلو، کہ ان ہاتھوں میں یا اس شخصیت میں صرف خوبصورتی نہیں ہے بلکہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو ایسی پاور بھی دی ہے کہ یہ اپنے بچوں کی پرورش بھی کرے اور گھر کے سارے کام بھی کرے. Mothers first to guide the streamlets. Mother is the first to guide the streamlets. ماں ہی وہ پہلی شخصیت ہوتی ہے جو ان چھوٹے چھوٹے چشموں، اسٹریملیٹ سے مراد یہاں پر وہ چشمے، وہ نالے یا وہ بہتا ہوا پانی ہے، اور اس کی تشبیہ شاعر نے دی ہے بچوں سے، کہ بچوں کی جو پرورش کرتی ہے، پہلی تربیت گاہ جو ہوتی ہے وہ مدر کی گود ہی ہوتی ہے، ماں کی گود ہوتی ہے. From them souls unresting grow. اور یہ جو ماؤں کی روح ہوتی ہے، ماؤں کا جسم ہوتا ہے، یہ کبھی بھی ریسٹ نہیں کرتا، یہ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے. Grow on for the good or evil. چاہے اچھا وقت ہو کہ برا وقت ہو، وقت گزرتا ہی رہتا ہے اور ماں اپنے روٹین کے کام کرتی رہتی ہے. Sunshine is streamed اور evil hurled. چاہے اچھا خوشگوار وقت گزر رہا ہو یا کوئی مشکل اور پریشانی آ جائے، for the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. کہ ماں اپنے کاموں میں مگن رہتی ہے، اپنے روٹین کے کام کرتی رہتی ہے. ماں کبھی کوئی بہانہ نہیں بناتی، کبھی کوئی ایکسکیوز نہیں دیتی کہ آج میری طبیعت خراب ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی، بلکہ she is the only personality who keeps on working. No matter what the situation is, what the condition is. She never complains that she has fallen ill. She never complains that she is exhausted. ماں کبھی کمپلین نہیں کرتی، ماں کبھی بھی اس کا بیماری کا بہانہ نہیں بناتی، تھکن کا بہانہ نہیں بناتی، اسے پتہ ہے کہ اسے ہی کام کرنا ہے. Stanza number 3. Women, how divine your mission. اب یہاں شاعر خواتین کو متوجہ کر رہے ہیں، او خواتین، او عورتوں، how divine is your mission. تمہارا جو مشن ہے، جو تمہیں خدا نے ذمہ داری اس دنیا میں دی ہے، وہ واقعتاً خدائی ذمہ داری ہے، خدا ہی نے دی ہے تمہیں اور خدا ہی اسے پورا کروا رہا ہے. Here upon our natal sword. اور یہ جو ہماری برتھ پلیس ہے، نیٹل سورڈ مینس برتھ پلیس، جائے پیدائش، جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں. Keep the young heart open always to the breath of God. کہ اپنے دلوں کو اوپن رکھو. Keep the young heart open always to the breath of God.
اور اللہ تمہاری نگہبانی کر رہا ہے, خدا تمہاری نگہبانی کر رہا ہے. All true trophies of the ages are from mother's love improved. اور جتنی بھی کامیابیاں جو بھی انسان اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے وہ سب کے سب ماں ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے. اس کے پیچھے ماں ہی کی محنت ہے, ماں ہی کی تربیت ہے. ہم نے اکثر ایک کہاوت سنی ہے انگلش میں کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین there is a woman. ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. and on top of all وہ عورت کون ہے؟ ماں ہے. ہماری ہر کامیابی ہماری ماں سے ہے. for that the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. کیونکہ ماں ہی وہ شخصیت ہے جو ہماری بچپن میں بھی پرورش کرتی ہے اور اس کے بعد ہم اسی کی تربیت کی وجہ سے ہم دنیا میں نام, مقام اور کامیابی حاصل کرتے ہیں. Move on to page number 54. On page number 54, stanza number 4, it says, blessings on the hand of women. Fathers, sons and daughters cry. Excuse me. عورت کے ہاتھ پر اللہ کی رحمت ہے, یعنی کہ ہر ماں کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ, بہن کے ساتھ اللہ کی خاص رحمت ان کے اوپر ہوتی ہے. Fathers, sons and daughters cry. ہر ایک بندہ چاہے وہ باپ ہو, بیٹا ہو, بیٹیاں ہوں, ان کی اپنی کوئی نہ کوئی پریشانیاں ہوتی ہیں اور وہ کمپلین بھی کر دیتے ہیں, اس پریشانی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں. And the sacred song is mingled. لیکن یہ ماں جو ہوتی ہے یہ دعا دیتی ہے ہمیشہ. یہ جو عورت ہوتی ہے یہ ہمیشہ دعا ہی دیتی ہے. with the worship in the sky. اور اس کی دعائیں جو ہیں وہ منگلڈ ہوتی ہیں, ملتی ہیں with the worship in the sky. فرشتوں کی دعاؤں سے جا کر ملتی ہیں. جب کوئی ماں اپنے اولاد کے لیے, جب کوئی عورت اپنے باپ, اپنے بیٹے, اپنی بیٹی, اپنی اولاد, اپنے بہن بھائیوں کے لیے جب بھی کوئی عورت دعا کرتی ہے تو اس کی دعا, اس عورت کی دعا ہیون میں, جنت میں فرشتوں کی دعاؤں سے جا کے ملتی ہے. یعنی کہ فرشتے بھی پھر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تیری رحمت جو تو نے دنیا میں بھیجی ہے وہ فلاں فلاں کے لیے دعا کر رہی ہے, ہم بھی اس فلاں فلاں کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ اس دعا کو قبول فرمائیے. Rainbows mingles where no tempest darkens. اور یہ دعا کہاں, کن لوگوں سے, کن یہ فرشتوں سے جا کر ملتی ہے نا, تو کہہ رہے ہیں کہ کس جگہ یہ جاتی ہے دعا, کہاں پہنچتی ہے؟ where no tempest darkens. جہاں پر کوئی سفرنگ, کوئی سورو, کوئی غم, کوئی رنج, کوئی الم نہیں ہوگا. Rainbows evermore are heard. اور وہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی, tranquility اور serenity ہوگی, peace ہوگا, امن ہوگا اور کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. For the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. کیونکہ ماں ہی وہ شخصیت ہے جو بچے کی جھولے سے, یعنی کہ ایج آف انفینسی سے, بالکل لڑکپن سے اس کی تربیت کرتی ہے اور اسی کی تربیت کی وجہ سے اولاد دنیا میں نام, مقام اور کامیابی حاصل کرتی ہے. My dear brothers, I have given you an overview of this poem. I hope you have understood the explanation of this. You may go through this poem once on your own before you close this book, okay? I am going to home assign you that you have to read this poem and you have to memorize these words along with their English and Urdu meanings. Wait for a while. Here is your homework. Read poem. The poem, the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. And memorize words meanings which I gave you yesterday. There were around 19 words along with their English and Urdu meanings. You have to go through them, try to memorize them so that next time when you're going through the question answers and different exercises of this poem, you should have no problem understanding what it means, what each and every word mean. So we will meet again inshallah in the next video lecture with the contextual exercises of this chapter. Probably there are a couple of exercises, like we need to do some question answers and then we will go through reference to context also in the next video lecture inshallah. See you then tomorrow in the next video lecture. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.